सलवात भेजिए मोहम्मद। बुजुर्गान मोहतरम व दोस्तान अजीज, आप हजरात के सामने मुख्तलिफ मजलिसों में जिन मुक़द्दस मुबारक और नाकाबिल फरामोश अल्फाज को गुफ्तगू का ज़रिया बनाया गया, यहाँ की इन 3 मजालिस के लिए भी उन्वान कलाम वही है, यानी हादी और हिदायत। इरशाद मौलाए कायनात हो रहा है कि हिदायत का इमाम और गुमराही का इमाम बराबर नहीं। मैंने मुख्तलिफ ज़ावियों से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की कि हादी हिदायत के लिए सहारा बनता है, इसलिए कि हिदायत उस मंजिल के लिए है कि जहां कुछ देखा नहीं जा सकता अगर दिल की आंख रोशन न हो, क्योंकि मार्फते बारी ताला हमारी मंजिल है और हादी का काम यह है कि वो उंगली पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचा दे। हिदायत के लिए 2 तरीके बयान किए गए हैं, एक इराउत तरीक है, एक ईसाल इलल मतलूब है। एक रास्ते का दिखा देना है, एक मंजिल तक पहुंचा देना है। तो हमारे जो हादी जिनकी हम बात करते हैं वो खाली रास्ता बताने वाले नहीं हैं, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने वाले। तो मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी के सफर में एक लम्हा भी हम उनसे जुदा न हो। और एक चीज जो अजीब है कि दुनिया ने तो आले मोहम्मद के साथ कभी इंसाफ नहीं किया, बिलखुसूस पावर पॉलिटिक्स की वजह से, सियासत की वजह से, दौलत और शोहरत की वजह से। लेकिन आप अजीब बात यह है कि खुदा और नबी ने इनको मनवाने में कोई कमी भी नहीं की। यानी मैं जो बात कह रहा हूं कि यानी इसीलिए हम गनी हैं, हम कोई बात करते हुए शर्माते नहीं हैं, वरना और जगहों पर आपको ये इत्मीनान जिक्र खुदा के लिए तो मिलेगा, लेकिन जिक्र नबी और आले नबी के लिए वहां उलझन है। यानी अगर किया भी जा रहा है तो आदमी अंदर से मुतमईन नहीं है, लेकिन हम अगर जिक्र नबी और आले नबी करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अभी हक अदा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि खुदा और नबी ने भी इस जिक्र को बयान करने के लिए इतनी ताकीद की है, और ये भी इसी वजह से कि खुदा भी जानता है कि अगर एक लम्हा भी मोमिन आले मोहम्मद से जुदा हुआ तो फिर हम तक वो आ ही नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि आप मुझे बताएं, यकीनन तकाबुल की मंजिल पर वो खालिक है, ये मखलूक है, कोई तकाबुल नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ये इसकी नासमझी और नाफहमी है, लेकिन मकाम अब्दियत में आले मोहम्मद जिस कमाल पर चले गए हैं, अब खुदा भी जानता है कि अब्दियत का सफर इससे आगे कोई तय नहीं कर सकता और इनको पकड़े बगैर कोई हमारी मार्फत हासिल नहीं कर सकता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं कि आप जाकर देखें, आप रवायतें पढ़ें, हदीसें पढ़ें, दुआओं की किताबें, मसाबी या मसलन जो है अहादीस की किताबें, तिलावत कुरान मजीद, आपको सारा कलाम जिक्र आले मोहम्मद से भरा हुआ मिलेगा। तवज्जो कीजिएगा। और इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, और इससे पहले भी मैंने इशारा किया कि शबे कद्र जब हम नुज़ूल कुरान की खुशी मना रहे होते हैं तो हमारे इमामों ने बताया कि सारी इबादतों के साथ हुसैन इब्ने अली को सलाम करना न भूलना। ये खतीब की खिताबत नहीं है, ये मासूम की रिकमेंड है कि अगर खुदा के कुरान के नुज़ूल को समझना है तो हुसैन को सलाम करना। तवज्जो कीजिएगा, ईद की नमाज जो अल्लाह ने करार दी है कि ये ईद का दिन हम करार दे रहे हैं, का खुशी का मौका सही, लेकिन हुसैन को सलाम जरूर करना। बकरीद का मौका आए तो आदम के वारिस, नूह के वारिस को सलाम जरूर करना। 15वीं शाबान आए तो सलाम जरूर करना। 9वीं ज़िलहिज आए, हुज्जाज जमा हो रहे हो अरफात के मैदान में, लेकिन अगर हज वाजिब हो चुका है तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि ज़ियारत को तरजीह देना। मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि इमाम ने कहा है
واجب کے ترک کا خوف نہ ہوتا تو میں اور ثواب زیارت حسین بیان کرتا، لیکن یاد رکھنا خدا کی نظر رحمت نویں ذی الحج کو کربلا والوں پر پہلے ہوتی ہے، عرفات والوں پر بعد میں ہوتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمانا، اس لیے کہ انسان تو احسان فراموش ہو سکتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، انسان تو احسان فراموش ہو سکتا ہے، لیکن جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت بھیجے، توجہ کیجئے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی ضربیں مارنے والے یا خدا کی بات کرنے والے، ان کے ذہن میں تصور الوہیت بھی نہ ہوتا اگر نبی کا نواسا، علی کا دلبند، زہرا کا بیٹا یزید جیسے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر میرے ذکر کا پرچم بلند نہ کرتا۔ اسی لیے چاہے خواجہ اجمیری ہوں، چاہے علامہ اقبال ہوں، سب نے تسلیم کیا ہے کہ حسین بنیاد لا الہ ہے، حسین ریزدار کربلا پر لا الہ کو لکھنے والا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال عزیزان محترم۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روا روی میں یہ پڑھ کر گزر جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک طرف اقبال کو مفکر، اسلام کو سب سے بہتر سمجھنے والا، اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والا، تو یہ ساری تعریفیں اس وقت تک تو ہوتی ہیں جب تک ذکر آل نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، اظہار آل محمد کا ذکر شروع ہوا، کبھی کہا جاتا ہے شیعت کا غلبہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے ماحول کا اثر ہے، تو یہ کون سی فکر ہے جو اس نے غلبے میں آ جاتی ہے؟ یہ غلبہ نہیں ہے، آل محمد کی حقانیت ہے کہ جو جتنا اسلام کو سمجھتا جاتا ہے، ذکر آل کو اپنے سر کا تاج بناتا چلا جاتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ یہاں پر ابھی آپ نے اشعار سنے اور ماحول ایک بنا، تو اس کی وجہ سے ابھی میں یہیں سے قریب کہیں مجلس پڑھنے گیا تھا کہ وہاں پر میں نے میر انیس کا یہ بند، اور یقیناً وہ آپ سب کے لیے تحفہ ہے اس سال کا، کہ جہاں ہم بہت ذکر کرنے کی صحیح اور کوشش تو کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہادی جو ہدایت کا امام ہے وہ اپنے فضائل بیان کرنے میں بھی، توجہ کیجئے گا، یہ کہتا ہے کہ چونکہ نعمت خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس لیے ہم اپنا تعارف کراتے ہوئے شرم نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے علامہ رشید ترابی مرحوم ایک جملہ ایک دم سے ذہن میں آ گیا، عجیب جملہ کہا تھا کہ یہ وہ علی ہے جو خود اپنے کو معصوم سمجھتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا محترم، یعنی یہاں انکسار کی وجہ سے تو ممکن ہے کہا جائے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، لیکن نور و ظہور کی منزل پر مسلسل حدیثیں ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو بینائی مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، اجالا مل رہا ہے تو یہ درِ آل کا صدقہ ہے۔ اور ہم دیکھیے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی یہ کلپنگ جا کر دیکھیے گا، اور وہیں سے ہمیں بھی ایک جذبہ اور حوصلہ اور یہ ملتا ہے کہ ہم یہ باتیں کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا انقلابی، اتنا بڑا انقلاب لانے والا یہ کہتا ہے کہ میں علی کے باب میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، علم کی گہرائی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ علم کی گہرائی کے ساتھ اگر شناوری نہیں ہے تو آدمی ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ غواصی بھی ہے اور آدمی جا کر نیچے سے اوپر آنا چاہتا ہے تو پھر وہ معرفت کے گوہر لے کر آتا ہے، پھر وہ ذات علی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں علی کے باب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دعویٰ نہیں ہے، وہاں دلیل ہے کہ جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو۔ میں یہی تو مسلسل مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہی تو آپ کہتے ہیں اس کی نشانیوں سے حاصل کرو، اس کے آثار سے اس تک پہنچو۔ تو کیا علی سے بڑھ کر کوئی خدا کی نشانی ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی آثار میں سے ہو سکتا ہے؟ تو آپ پتھروں تک تو
چلے جاتے ہیں، لیکن جو کعبے میں پیدا ہوا اس سے خدا تک نہیں جانا چاہتے۔ صلوات دیجیے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ علی کا معاملہ جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو، یہ بنیاد ہے اس بات کو پیش کرنے کی کہ جو ایک خدا کی صفت کو نہ سمجھ سکے۔ توجہ کیجئے گا، آج تک دنیا علم کی ساری ترقیوں کے باوجود علم خدا کو سمجھ نہیں سکی۔ توجہ کیجئے گا، ساری تحقیقات کے باوجود آج تک عدل کا مرحلہ کیا ہے، اس کا جمال و کمال کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا جبروت کیا ہے، اس کا ملکوت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا محترم، اب میں ایک ایک لفظ کی توضیح اور تشریح کیا کروں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 999 یا کہیں 999، یہ بھی ایک فرق ہے کہ کہیں صفات ایک کم 100 پر رکے جا رہے ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، اور کہیں آپ دیکھیں تو پھر جب چوتھے امام کی بات آتی ہے تو معرفت باری اس منزل پر چلی جاتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں پاتا ہے کیا خدا کے لیے یہ بھی ممکن ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جہاں ابھی تک نام طے نہ ہوئے ہوں، خدا کی صفتیں نہ طے ہوئی ہوں، وہ خدا کے بارے میں کہیں گے کیا؟ تو جہاں نام تک کی معرفت نہ ہو وہ اسے کیا سمجھیں گے جو تمام اسما کا مظہر ہو۔ صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ اشعار پڑھ کر کے وہ ایک دوسری منزل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے آئے، اس لیے کہ ہمارے یہ بزرگ شعرا ان کا ایک ایک شعر معرفت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ میر انیس اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جتنا پتا چلا ہے فضائل کے بارے میں اتنا ہم نے انہیں کہا۔ توجہ کیجئے گا، لیکن جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو ابھی تو اس کے بارے میں ہم کچھ جان بھی نہیں سکے، جتنا پتا چلتا جاتا ہے اتنا ہم کہتے جاتے ہیں، اور جب اسی میں دنیا پریشان ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو جس دن سارا ادراک انسانی ذہن کو جتنا ہو سکتا ہے اگر اتنا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب میر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جب آنکھ کو روشنی ملی، بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم ایک اشعار اس پر پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم علی کو مشکل کشا اور حاجت روا فرضی نہیں کہتے، ارے زندگی میں پتہ نہیں کتنے تجربے کیے، جو مانگا وہ ملا۔ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا، گرا کھلی، گانٹ کھلی، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا در مراد تو بہرے سخا کہا۔ بھائی توجہ کی، میں نے کہا نا جتنی معرفت ہوگی اتنا علم فائدہ دے گا کہ آدمی گہرائی میں جا کر معرفت کے موتی لائے گا۔ چوتھے مصرے میں میر صاحب کہہ رہے ہیں پایا در مراد، مراد کا موتی پا گئے تو کہا سخاوت کا سمندر ہے یہ، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بہرے سخا کہا۔ اب بیت میں سارے فیصلے کر دیے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے۔ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بہرے سخا کہا۔ ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ کیا بات ہے، صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔